औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मईशत है, एवरी डे इट कम्स अक्रॉस अ न्यू चैलेंज एंड अ मैन ऑन द स्ट्रीट फेसेस न्यू चैलेंजेस ऑल टुगेदर। महंगाई का जो अफरीत है उसने तो लोगों की कमर तोड़ी हुई थी, बट जो फ्लड है उसने लोगों के मसाइल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। When you look at the economy, you will find all economy sectors, indicators in trouble. चाहे आप बात अफरात ज़र की करें, करेंसी की डिवेल्यूएशन की करें, एक्सटर्नल अकाउंट की करें, हर फ्रंट पर 40-40, 50-50 साल के जो रिकॉर्ड हैं वो टूट रहे हैं। 1971 में डॉलर ने जिस तरह की उड़ान भरी थी, खुदा का शुक्र है कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा कदर पाकिस्तानी रुपये जो है वो खो चुका है। सो व्हेन यू लुक एट द सिचुएशन इट टेल्स अस अबाउट द सीरियसनेस एंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट आवर इकॉनमी इज़ पासिंग थ्रू। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम तफसील से बातचीत करेंगे आसिफ अली कुरैशी साहब से। ही इज़ अ नॉन इकोनॉमिस्ट, ऑप्टिमस एक ब्रोकरेज हाउस है, उसको हेड भी करते हैं, बट सोसाइटी में ही इज़ नोन टू बी अ जेन्युइन पर्सन हु हैज़ अ ग्रिप ऑन द इकोनॉमी। पहले आसिफ साहब से बात करेंगे और फिर सुलेमान चावला से। ही इज़ द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द FPCCI। ताजरान को किस तरह के मसाइल दरपेश हैं, एक्सचेंज रेट का जो एक्सचेंज रेट कंट्रोल में जो मसाइल हैं उसके लिए गवर्नमेंट की इनेबिलिटीज़ की प्राइसेस कौन पे कर रहा है, ये सुलेमान साहब से समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आसिफ साहब से और उनसे समझते हैं कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं और उनका माशी तज्ज़िया इस बारे में क्या कहता है कि सिचुएशन को कैसे ठीक करना चाहिए। आसिफ साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। Asif Saab, when you look at the economic indicators, you see trouble all across, be it external account, be it interest rate, be it currency. कोई एक इकनॉमिक इंडिकेटर कंट्रोल में इस वक्त नहीं नज़र आ रहा। लगता ही है कि मिफ्ता इस्माइल इज़ प्रेजेंटली एक्टिंग, बैरूनी अदायगियों पर उनका ज़्यादा फोकस है। इनफैक्ट सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई भी उनकी जगह होता तो उसका फोकस यही होता। मैं आपसे बहुत ही मुख्तसरन चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि एक्सटर्नल अकाउंट जो है इट हैपन्स टू बी अ ग्रेट चैलेंज। सो हाउ वुड यू सजेस्ट कि एक्सटर्नल अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाए? जी सानी साहब, इस वक्त चैलेंज जो है वो खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया की तमाम ममालिक के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। क्योंकि ग्लोबली जिस तरह इन्फ्लेशन की वेव आई हुई है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा शार्पली बढ़ी हैं पिछले कुछ अरसे में, स्पेशली एनर्जी की प्राइसेस, जिसमें कोल की प्राइस, LNG की प्राइस और ऑयल की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ हुआ है। तो ये इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स हैं पूरी दुनिया के लिए। और जिस तरह कल भी US फेड ने कुछ 75 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ाए, तो इंटरनेशनली जिस तरह रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स की मुश्किलात में और इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कोई नई चीज़ नहीं है। हम वक्तन फवक्तन हर कुछ अरसे के बाद एक क्राइसिस जो होते हैं वो फेस करते हैं। जो इस वक्त का चैलेंज बन गया हुआ है वो ये है कि तो हमारे पास पॉलिटिकल अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। जो फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स टर्मोइल चल रहा है वो ख़त्म नहीं हो रहा और उसकी वजह से ये चैलेंज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। जनरली पिछले 10-15 सालों में अगर आप देखें तो ये चैलेंज एक नई गवर्नमेंट इनहेरिट करती है जो अपने पहले साल 1.5 साल में रिफॉर्म करके चीज़ों को किसी हद तक स्टेबलाइज कर लेती है। इस वक्त हम लास्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं और तो गवर्नमेंट के लिए और इस गवर्नमेंट का पॉलिटिकल कैपिटल भी बड़ा ना होने के बराबर है, इसलिए उनके लिए चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। जो मैं ब्रॉडली अगर 2-3 नंबर्स बता सकूं, हमारा जो मेन मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंपोर्ट के अंदर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है फिस्कल ईयर 2022 में तकरीबन $17.4 बिलियन का। 2 नंबर खाली एनर्जी जिसमें ऑयल, गैस और कोल शामिल है, और फूड, इन दोनों का बिल मिला के तकरीबन $35 बिलियन बनता है। $26 बिलियन की एनर्जी और $9 बिलियन की फूड इंपोर्ट की है। पाकिस्तान के लिए तो ये 2 आइटम ही सबसे बड़ा चैलेंज है और इनको एड्रेस करने की जरूरत है। एनर्जी के लिए पूरी दुनिया एनर्जी कंजर्वेशन
کہ بڑے اسٹرکٹ قسم کے میجرز لے رہی ہے. پاکستان میں ہم سیڈلی ہم ابھی تک سوئے ہوئے ہیں اور کوئی انرجی کنزرویشن انرجی ایفیشنسی کی طرف دیکھ نہیں پا رہے. رائٹ. آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یو ور جسٹ سیئنگ کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اٹس اے گلوبل فنامنا اور جو کموڈیٹی پرائسنگ کا سپر سائیکل تھا دیر آر تھنگس وچ آر بیونڈ پاکستان's کنٹرول. But you also said that globally there is a talk about recession, there are worries and concerns about an impending inflation. So when you look at Pakistan, when you look at the interest rate scenario, currency control, exchange rate challenges, and especially the elite and the political elite, aapko lagta hai ki they have an idea کہ کتنی challenging situation ہے یا صرف لوگوں کو اپنی پالیٹکس یا شارٹ ٹرم پلاننگ سال ڈیڑھ سال کی فکر ہے, کسی کو نومبر کی فکر ہے؟ ڈو یو سی اے کنسرن این انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشو کہ ہاؤ گریو سچویشن از؟ گریوٹی آف دا چیلنج کا تو شاید اندازہ ہے, لیکن سیریسنس جو ریکوائرڈ ہے ہینڈل کرنے کے لیے وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی, اور کرنٹ پولیٹیکل سٹرکچر میں شاید وہ ہو بھی نہیں سکتی. اس قسم کے جس طرح میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جنرلی اس طرح کے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک آپ کو اسٹیبل اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ جس گورنمنٹ کے پاس 5 سالوں کا مینڈیٹ موجود ہو, تاکہ وہ اپنے انیشل پیریڈ میں مشکل فیصلے کر سکے اور اور اس کے بعد وہ ایک پوزیشن میں ہو اگلے 2-3 سالوں میں کہ وہ ایک ریفارم یا ریلیف بھی کسی بھی حد تک آفر کر سکے. ان کے پاس یہ ساری آپشنز تو ایگزسٹ نہیں کرتی. دوسرا یہ کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ جب یہ اپوزیشن میں تھی اور اس کے ساتھ سیڈلی ہمارا میڈیا بھی شامل تھا, میڈیا کا رول جو ایک واچ ڈاگ کا ہے, لیکن وہ بھی ان چیزوں کا بلیم پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ ڈال رہا تھا جو ان کے کنٹرول سے باہر تھی. جس طرح انٹرنیشنل آئل پرائس بڑھتی تھی اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائسز بڑھانی ہے تو پیٹرول پمپ بن جایا کرتا تھا. تو اسی طریقے سے جو بھی ریفارم ٹیکسیشن میجر جو ہماری فسکل پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے, جب آپ وہ لگانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ بھی اوبیسلی پولیٹیسائز ہو جاتا تھا. تو اب یہی چیلنجز انہی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ ماہ میں گلوبل سچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور اس کے بعد یہی لوگ جو جن چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے رہے اور بلیم ڈالتے رہے پچھلی گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ ان کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے روپیہ جو ویک ہو رہا ہے, اب یہ گورنمنٹ میں آ گئے تو یہ ان دونوں چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. I think انہوں نے اپنے آپ کو فٹ ٹریپ کر لیا ایک بند گلی میں. So understood. آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ فلڈ کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں مختلف ایسٹیمیشنس ہیں. مفتاح started from $10 billion, now he is talking about $36 billion. بٹ یہ تو ایک فیکٹ ہے, یہ ریالٹی ہے کہ جو نیکسٹ کراپ ہے وہ بھی نہیں ہونے جا رہی کم از کم سندھ کی سطح تک, بیکاز ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے کل کی وہ یہ ہے کہ پانی کو نکالنے کے لیے, اس کی نکاسی کے لیے جہاں سے ایگزٹ چاہیے, جو آپ کی زمین جس طریقے سے اس کا بلڈ اپ ہوا ہے, جہاں پہ پاورفل لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہے, اپنے گھر بنا لیے ہیں, اپنے اسٹوریجز بنا لیے ہیں, ادھر سے وہ ایگزٹ دینے کو تیار نہیں ہے. سو لگ رہا ہے کہ جو آپ کی کاٹن کراپ ہے سندھ کی, جو ویٹ کی کراپ ہے, وہ اگلی والی فصل بھی جو ہے ہمارے کاشتکار نہیں لگا پائیں گے, بیکاز سپٹمبر از دا ٹائم, سپٹمبر ٹو نومبر دیٹس دا پیریڈ جب یہ ساری کاشت کی جاتی ہے. آپ کو ڈاؤن دا روڈ 6 to 8 months کس طرح کا منظرنامہ دکھتا ہے؟ بیکاز سیاسی طور پہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ فوکس کہیں اور ہی رہے گا, شاید اس طرف نہیں ہونے جا رہا. So how do you look at the situation down the road 6 to 8 months? Sani sir, to be honest, ابھی کیونکہ انیشل پیریڈز ہی ہیں فلڈ کے جو ڈیوسٹیشن ہے اس کے ایسٹیمیٹس ان ٹرمز آف ہیومن جو سفرنگ اینڈ کاسٹ اور جو اکنامک کاسٹ ہے, وہ میرا خیال ہے ابھی تک ہمارے لیے شاید اس کو فلی انڈرسٹینڈ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ انفارمیشن آ ہی رہی ہے. دوسرا یہ فلڈ جو ہے اس نے کافی ریموٹ ایریاز کو افیکٹ کیا ہے, تو بہت سارے ایریا جو مین آپ کی ہائی ویز کے اراؤنڈ ہے شاید وہاں تک تو لوگوں کی ایکسیس ہو رہی ہے, لیکن اندر کے جو ایریاز ہیں اسپیشلی سندھ کے اندر وہاں پہ جو لیول آف ڈیوسٹیشن ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب بھی پہلے فلڈز آئے ہیں, یہ فلڈ اوبیسلی پچھلے فلڈ سے ذرا ڈفرینٹ ہے کہ یہ
मतलब उस तरीके से ये बारिशों की वजह से ज़्यादा आया है, और जो नॉर्मल इससे पहले फ्लड्स आते रहे हैं उसमें जो हमारी रिवर्स थी उनके अंदर फ्लडिंग ज़्यादा हो जाया करती थी। इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, स्पेशली सिंध के अंदर, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो इसमें अभी जो पहले फ्लड्स आते रहे उसमें हुआ यही है कि एक क्रॉप खराब होती है, लेकिन उसके बाद क्योंकि फ्लड्स की वजह से आपकी सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी कुछ रेप्लेनिश हो जाते हैं, तो अगला क्रॉप साइकिल से थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो वन कैन होप के अल्लाह करे कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हम रिलीफ, गवर्नमेंट भी और बाकी एजेंसीज और जो एनजीओ हैं वो प्रोवाइड कर पाएं, उनका डैमेज जो हुआ है उसको किसी हद तक उस पर काबू पाया जा सके, और होपफुली अगला क्रॉप साइकिल मे बी रबी और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा वो शायद, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल होता है क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को रेप्लेनिश करने का, तो ये शायद उसकी वजह से नेक्स्ट जो क्रॉप्स होंगे अगले साल की 2023 की, वो शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। बट नियर टर्म लॉस स्पेशली कॉटन का तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी क्रॉप्स के डैमेजेस जो हैं उनके एस्टिमेट्स अभी शायद फाइनल नहीं हुए हैं। ओके, ग्रेट। आसिफ साहब, आखिर में ये फरमाएं कि एक आम पाकिस्तानी जो है ना, उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो एवरी डे उसका जो रुपया है उसकी कदर जो जिस तेज़ी से गिर रही है, सो यू सी रन ऑन द करेंसी एंड पीपल फील कि इस वक्त जो सेफेस्ट एसेट क्लास है वो समहाउ डॉलर है। सो एक आम पाकिस्तानी को जिसने थोड़ी बहुत सेविंग की हुई है, इफ़ यू एज एन इकोनॉमिस्ट वर टू एडवाइस कि यार आगे 1-2 साल इस तरह की सिचुएशन दिखती है, सो थिंक ऑफ द बी सेफ, इंटरेस्ट रेट बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं, टी बिल्स में चले जाएं, प्रॉपर्टी को देखें ना देखें, एक्विटी को देखें ना देखें, बिकॉज़ ये तो तय है, आपने थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया कि जिन ममालिक ने आपकी चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं वहाँ पे चैलेंजेस रहने जा रहे हैं, वहाँ से इनफ्लोज आने की तवक्को नियर फ्यूचर में कम है। सो अ सेवर जिसके पास कुछ सेविंग है, इस पीरियड को वो कैसे निकाले, आपका क्या मशवरा होगा? सर मेरे ख्याल से तो इस वक्त जो फिक्स इनकम की यील्ड्स हैं वो खासी अट्रैक्टिव हैं। मतलब आपका जो टी-बिल की यील्ड्स हैं 3 से 12 महीने, वो ऑलमोस्ट 16% के अराउंड पहुंच चुकी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा अगले एक साल के ऊपर अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो एक साल पे रिटर्न बड़ा अच्छा है। उसके अलावा भी जो 3 एंड 5 ईयर बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड्स बड़ी हेल्दी हैं। तो फिक्स इनकम तो एक बड़ी अच्छी स्पेस नजर आ रही है रुपी सेवर के लिए। मैं इस ट्रेंड को बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहूंगा कि जी लोग जो हैं वो डॉलर्स का ज़्यादा रुख करें। वो एक सेल्फ फीडिंग फिर एक साइकिल बनना शुरू हो जाता है जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता। आसिफ साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सुलेमान चावला। ही इज़ द SVP ऑफ द FPCCI। उनसे हम डिस्कस करेंगे कि ताजिर बरादरी किस तरह के मसाइल को फेस कर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे आसिफ अली कुरैशी। उन्होंने तफसील के साथ बताया कि मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए गवर्नमेंट की सीरियसनेस कहीं नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट को ये तो इदराक है कि मसला कितना गंभीर है, बट नीदर द गवर्नमेंट नॉर द अपोजिशन केयर टू हुड्स कि ये वाली चीज़ सीरियसली कैसे ली जाए और इसका मिलकर हल कैसे निकाला जाए। इस सेगमेंट में नाज़रीन हम बातचीत करेंगे सुलेमान चावला साहब से। जैसे मैंने आपको बताया, ही हैपन्स टू बी द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द FPCCI। ताजिर बरादरी को शदीद रिजर्वेशंस हैं एक्सचेंज रेट कंट्रोल गवर्नमेंट जिस तरह हैंडल कर रही है, डॉलर की वजह से, डॉलर की जो तेज़ उड़ान है उसकी जो एवरी डे इन डे आउट प्राइस ताजिर बरादरी अदा करती है उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, बिकॉज वो जिस प्राइस पे चीज़ ख़रीदते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द कमोडिटी प्राइसेस, महंगी चीज़ ला के सस्ती बेचना और सस्ती चीज़ ला के और सस्ती बेचना, ये हैं वो मसाइल जो करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से ताजिर बरादरी फेस करती है। और आज के दिन सुलेमान साहब इज़ गोइंग टू ब्रीफ अस कि ये चैलेंजेस क्या हैं और उनकी नज़र में गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। सुलेमान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान साहब, गुज़िश्ता दिनों बिज़नेस कम्युनिटी ने, ताजिर बरादरी ने जो एक्सचेंज रेट है इसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ताजिर बरादरी अक्सर ये बात कहती हुई नज़र आती है कि गवर्नमेंट शुड बी एबल टू कंट्रोल द डॉलर प्राइसिंग, बिकॉज उसकी वजह से
تاجر برادری کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، بلکہ ایک دو تاجران نے تو یہاں تک ریکمینڈ کیا کہ گورنمنٹ کو ڈالر کی راشننگ کرنی چاہیے. سو آر دیئر اسپیسیفک ایشوز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا کرنسی ایکسچینج کنٹرول سے ریلیٹڈ کوئی خاص مسائل ہیں کہ جن کا تاجر برادری کو سامنا اور وہ چاہتے ہوں کہ گورنمنٹ ان کو ریزالو کرے؟ لیکن جی اس بارے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ گورنمنٹ اگر اسٹیبلٹی نہیں لائے گی ڈالر میں تو اس وقت جو امپورٹر ہے یا ایکسپورٹر ہے وہ کس ریٹ پہ کام کرے، کس ریٹ پہ کاسٹنگ کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ڈالر کو ان کو راشننگ نہیں، ان کو اس کی صحیح وہ کرنا چاہیے کہ اس کو صحیح کیا کہنا چاہیے کہ اس کو صحیح پراپر مینٹین کر کے چلیں، پراپر اس کو کریں. اب دیکھیں اس وقت انہوں نے کبھی یہ ڈالر پروڈکٹ پہ امپورٹ بند کر دیتے ہیں، پھر کھول دیتے ہیں. اور ڈالر کی ہمیں کوئی پالیسی بتائیں کہ کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اسٹیٹ بینک کی کیا پالیسی ہے، کتنے ڈالر ان کے پاس ہیں، کتنے ہیں. ایکسپورٹ پہ آپ جو ہیں وہ فلکچویشن جو ہے وہ ایکسپورٹر کو فائدہ نہیں ہوتا، شارٹ ٹرم فائدہ ہوتا ہے مگر لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کو کوئی ایک پالیسی کے تحت اگر چلیں گے، ایک اپنا پالیسی فریم ورک لے کے چلیں گے جو کہ ایک تاجر کو بھی پتا ہوگا کہ کل کو گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، تو اس حساب سے وہ کام کرے گا. کیونکہ جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر شارٹ ہو رہا ہو، لوگ اٹھا کے ہولڈنگ کر لیتے ہیں، امپورٹر زیادہ مال امپورٹ کر لیتا ہے، ایکسپورٹر پیمنٹ منگاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر ڈالر کے ریٹ جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں. رائٹ. اچھا چاولہ صاحب، ایک چیز اور ہے، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ یورپ میں جو یوزڈ پلانٹ اینڈ مشینری ہے وہ سال ہر سال سے یہ بات مشہور ہے اور کہی جاتی ہے کہ یہ سب سے بڑے خریدار رہے ہیں، بائر رہے ہیں یورپ کی یوزڈ مشینری کا. ابھی بنگلہ دیش اور ہندوستان کے نمبرز تو بہت انکریجنگ ہیں، وہاں پہ یہ پلانٹ اینڈ مشینری کافی امپورٹ ہو رہی ہے، بٹ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کوئی سال سوا سال سے یہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے اور ابھی یہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں اچھی بات ہے کہ ہم سیکنڈ ہینڈ نہیں منگا رہے. ہم نے پچھلے سالوں میں نئے بہت پلانٹ منگائے ہیں، مگر وہ پلانٹ آج لگنے والے ہیں، کچھ لگ رہے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں. اس پر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں پتہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی 80% 90% مشینری آ گئی ہے، 10% 20% رہ گئی ہے، وہ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے وہ پلانٹ بھی بند ہو رہے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے. گھوم پھر کے وجہ وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کو اپنی پالیسی بتانی چاہیے گورنمنٹ کو کہ کیا ہے، اور اس میں تاجر اس حساب سے کام کرے، صنعت کار اس حساب سے کام کرے. اس کو پتا ہو کہ میں نے اگلے سالوں میں، 2 سالوں میں، 3 سالوں میں کیا کام کرنا ہے. آج جو میں مشین منگاؤں گا وہ آج کے لیے تو نہیں منگاؤں گا، رائٹ. وہ اگلے 2 سال کے لیے منگاؤں گا. اگلے 2 سال بعد مجھے پتا چلے کہ جی مجھے را مٹیریل میرا جو امپورٹڈ ہے وہ نہیں آئے گا، یا جو ہے میرا مال ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گا، تو میں اس مشینری کا کیا کروں گا؟ بٹ حکومت کہتی ہے کوٹا تو ہے نا، اس کو تاجر برادری فالو کرے. کوٹا کہاں ہے؟ ہمیں بتایا کیا؟ کسی کو پتا ہے وہ کوٹا کیا ہے؟ اور وہ کوٹا کیا ہے اور اس میں آپ کوٹا کون مینیج کر رہا ہے؟ اس کو وہ بینک والے مینیج کر رہے ہیں جو کہ آج ڈالر جو ہے 10 روپے کا پروفٹ رکھ کے بیچ رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے مزور نظر لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ بتائیں اس کو اوپن کریں کہ کیا کوٹا ہے، اس حساب سے پھر مینیج کریں. کیا اسینشیل چیزیں ہیں جو کہ آنی چاہیے، کیا نان اسینشیل چیزیں ہیں جو نہیں آنی چاہیے. اوکے. سو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ڈالر ہے یا جو ڈالر کی اڑان ہے اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی، بٹ گورنمنٹ ریسنٹلی سیٹ کہ 8 بینکوں کو انہوں نے شو کاز کیا ہے، 2 ایکسچینج کمپنیز کے لائسنس معطل کیے ہیں، اور گورنمنٹ اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے ڈالر کی مینیپولیشن کو روکنے کے لیے؟ آپ کے خیال میں کوئی تجویز ہے تو بتائیں. جی بہت ساری تجویزیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم کوئی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو بہت سارے مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کو ان بینکوں کو پابند کریں کہ جی وہ ڈالر جتنے ہیں، جتنے انہوں نے آج خریدے ہیں کہ آج بیچیں، یا وہ کل کے لیے انہوں نے رکھ لی کہ کل وہ جب مزید پیسے بڑھ جائیں گے تو اس میں دیں گے، وہ اس کو آج روک کے دے رہے ہیں. کوئی کلیئرٹی تو لائیں، کوئی اوپن سسٹم تو لائیں جس میں ہر ایک کو پتا ہو کہ آج میں نے اتنے ڈالر میرے پاس آئے، اتنے ڈالر میں نے دے دیے. اور گورنمنٹ میں اس میں بہت ساری چیزوں پہ مینیج ہو سکتا ہے، مگر کوئی ان کی پالیسی ہو، بیٹھ کے بات کریں تو پھر یہ چیزیں بنیں گی. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یورپ میں، امریکہ میں ایک اکنامک سلو ڈاؤن ہے، وہاں پر سے اتنی زیادہ اب امپورٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں دیکھنے میں آئے گی فیوچر میں جتنی
آج تک تھی، بیکاز وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گلوبل ریسیشن ایکسپیکٹڈ ہے 2023 میں. سو اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی پاکستانی گڈس کی تو پھر پاکستان کی جو ایکسپورٹنگ سیکٹرس ہیں اس میں بزنس مین کیسے سسٹین کرے گا، کیسے سروائیو کرے گا؟ اس کے لیے کوئی پلان مرتب کیا ہے تاجر برادری نے؟ میں دیکھیے جو گلوبل ریسیشن آتی ہے، جب بھی ریسیشن آتی ہے تو وہ اوپر سے اور نیچے آتی ہے. ابھی ہم جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ ہم بیچ ہی رہے ہیں نیچے والی. اس وقت بظاہر لگتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آئے گا اس ریسیشن سے. اگر ٹوٹل میں 1-2% کا ریسیشن سے فرق آیا تو وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا. ادروائز جو ہمارے انٹرنل پرابلم کی وجہ سے ریسیشن آئے گا وہ اس کو تو پہلے ہم دیکھ لیں. گلوبل ریسیشن تو بعد کی بات ہے. پہلے ہم اپنے ریسیشن کو دیکھ لیں کہ ہم جو را مٹیریل کی سپلائی ہے، سپلائی چین ہے، اس کو نہیں متاثر ہونا دیں. لوکل جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو ہم نہیں متاثر ہونا دیں. اس کے بعد پھر اس کا نمبر آئے گا. پہلے تو نمبر ہی بعد میں آئے گا. ہمیں بہت جگہ یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ ہمیں سیکریفائزز کرنے پڑیں گے، را مٹیریل کی امپورٹ کھولنی پڑے گی، ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی. تو اس کے بعد جب گلوبل ریسیشن کی باری ہے تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پہ اتنا زیادہ افیکٹ آئے گا، کیونکہ نہ تو پاکستان کی کوئی اتنی زیادہ اس میں شیئر ہے مارکیٹ میں، اور آپ ویسے ہی اتنی ہائی لیول چیزیں نہیں بیچ رہے، لو لیول چیزیں بیچ رہے ہیں، تو اس میں اتنا ریسیشن نہیں آئے گا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جو شرح سود ہے وہ اس وقت 15-15.5% کے آس پاس ہے، اور جو آکشنز ہوتے ہیں اس میں یہ 16, 16.25, 16.5 کا ٹرینڈ دکھ رہا ہے، وچ مینس کہ شرح سود میں 2 سے 2.25% کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے. سو بزنس مین اس سچویشن کو کیسے دیکھتا ہے؟ سب سے بڑا جو خطرناک چیز ہے وہ یہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 18% انٹرسٹ پہ کوئی انڈسٹری کیسے چل سکتی ہے کہ پہلے وہ 18% بینک کے لیے کمائے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے لیے دیکھے. اس میں تو واقعتاً یہ سب سے بڑی جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے. اور آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ سود کے ریٹ کتنے ہیں وہ، اور ان کے پاس تو گیس بھی سستی ہے، گیس بھی اویلیبل ہے، بجلی کا بھی پرابلم نہیں ہے. یہاں پہ بجلی اس وقت ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے بجلی کے بلوں میں. تو یہ الارمنگ چیز ہے جو کہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے، آپ کے انڈسٹریلسٹ کو پریشان کر سکتی ہے، اور جو مہنگائی میں وہ ہوش ربا اضافہ جو ہوگا وہ ان چیزوں سے ہوگا. اچھا تو بالکل سلیمان صاحب، اس پہ ہم کہنا چاہیے کہ اس پہ کچھ کسی طرح وہ کم ہو. سلیمان صاحب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے آپ کے ساتھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بٹ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر تاجر برادری گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتی کہ یہ بزنس سیوی نہیں ہے. بزنس مین انڈسٹری بند کر کے پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر گورنمنٹ کو ہی پیسے دے گا، کہے گا کہ آپ مجھے بغیر محنت کیے پیسے دے رہے ہیں تو مجھے اتنے جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل یہی والی بات ہے. اور یہ پچھلے 2 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا، جب گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کے گئے تھے، جس کی وجہ سے اکانومی چلی تھی. اور اب جو اس لیول پہ انٹرسٹ آ گیا ہے، اس پہ کبھی بھی کوئی بھی انڈسٹری سروائیو نہیں کر پائے گی. اچھا سر، کاسٹ آف ڈوئنگ کا کے بارے میں بھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا، اور آپ نے بتایا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے، وہاں پہ انرجی کے چارجز بہت کم ہیں. پاکستان میں وی آل نو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ 90s میں کیے گئے معاہدے تھے جس کے تحت کیپیسٹی فکس کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں، چاہے بجلی پروڈیوس ہوئی بھی بجلی یوز ہو یا نہ ہو. سو تاجر برادری کی کئی دفعہ کئی سیکٹر سے یہ پروپوزل آئے اور گورنمنٹ سے بات چیت ہوئی مگر مٹیریلائز نہیں ہوتی کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں ان چارجز کے اوپر 24 آورز بیسس کے اوپر تاجر برادری گورنمنٹ سے بجلی لے، کارخانے چلائے، روزگار پیدا ہو، اکنامک سسٹم چلے. بالکل یہ والی بات ہے. اگر آپ ہمیں سستی بجلی دیں، کچھ ہمیں کنسیشنز دیں، را مٹیریل پراپر سپلائی ہو، تو ہم تو 24 گھنٹے انڈسٹری چلائیں جس میں جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بھی نہ آئیں. اور انڈسٹری چلے گی، معیشت چلے گی تو ہر ایک کو پیسہ ملے گا. اور جب ایک مٹیریل بنے گا تو وہ بکے گا تو اس میں ساری چیزیں ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوگی. جب بجلی سستی ہوگی، اب آپ اس وقت یہ دیکھیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ بجلی کے ریٹ کیا ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے، گیس کے ریٹ کیا ہیں اور ہمارے یہاں گیس کے ریٹ کیا ہیں. اگر ہمارا جو بائر ہے وہ تو انٹرنیشنلی ہر جگہ سے لے سکتا ہے، چاہے اس کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی اس کو کسی اور اپنی نیبرنگ کنٹریز سے کوئی محبت نہیں ہے. جہاں اس کو پروڈکٹ اچھی ملے گی اور سستی ملے گی وہ وہاں سے لے گا.
وہ آپ سے کیوں لیتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اس وقت اچھی ہے، اور اگر کمپٹیٹیو آپ نہیں رہیں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ سے چلا جائے گا. اور اس کو ہمیں فوراً ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنا کم کریں. اپنے جو اس وقت تو ہم مجبور ہیں، وہ ہمیں ہمارا جو بائر ہے وہ یہ کہتا ہے جی فلانی جگہ سے یہ ریٹ مل رہے ہیں، آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں تو آپ لے لیں. اور وہ ایک وقت ہوگا جس وقت وہ یہ کہے گا نہیں جی مجھے آپ سے نہیں لینا، میں وہیں سے لے رہا ہوں. اگر ہم آج نہیں سمجھیں تو کل ہماری انڈسٹری بالکل بند ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہو جائے گی. اوکے سلمان صاحب، آخر میں یہ فرمائے گا کہ اگر جو ڈالر ہے جس کے بارے میں ہماری ملک بوستان صاحب سے بات ہوئی اور 2-3 اور معیشت دانوں سے جو کہ اس فیلڈ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، دے فیئر کہ جس طریقے کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں جس طرح کے چیلنجز ہیں، اگر ڈالر جو ہے 240 پر سسٹین کرتا ہے، 243 کراس کرتا ہے، تو شاید ڈالر پھر 270 کے آس پاس جا کر کہیں اسٹیبل ہو، وہ بھی چند مہینوں یا ہفتوں کے لیے. اور دوسری چیز جو انٹرسٹ ریٹ ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 17% تک بھی جا سکتے ہیں. ویسے تو وی آل نو کہ آکشن میں یہ جو ریٹ ہے وہ زیادہ پر بھی گورنمنٹ پیسے اٹھا لیتی ہے. گورنمنٹ از سو ڈیسپریٹ، سو آؤٹ آف کیش. تو اگر یہ سچویشن 1 سال تک سسٹین کرتی ہے، یعنی 16% سے زیادہ کی شرح سود اور ڈالر جو ہے وہ 250 سے اوپر ہے، تو تاجر برادری کے لیے کتنا مشکل ہوگا چیزوں کو مینیج کرنا. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کوئی میسج بھی دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مشکل نہیں، ناممکن ہوگا. یہ سسٹین کر ہی نہیں سکتے اور بہت ہی آگے پھر آپ کو ٹف ٹائم دیکھنے پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج اس کو بیٹھ کے، اور یہ ابھی بالکل کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھے اور کہ جس میں اور جو ہے پریشانیاں آئیں. اس کو سونر ہمیں یہ بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اس کو یہیں پہ مینٹین کریں اور ڈالر کس طرح نیچے لے کے آئیں. بہت سارے طریقے ہیں اس کے. آپ امپورٹ سبسٹیوشن کی کوئی انسینٹیو اسکیمس ہیں، کوئی ایسا کام کریں. بجلی کچھ آپ ایسا کریں کہ بجلی آپ زیادہ یوز کریں، سستی ہوں. جو کیپیسٹی آف چارجز آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو کم سے کم آپ کو پر یونٹ ہٹ ہوں. اس طریقے کی کوئی چیز آپ اس کو لائعمل بنائیں، ادروائز آگے آپ کو پھر کافی مشکلات آ سکتی ہیں. اچھا سلیمان صاحب، ڈالر کی پرائسنگ میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ڈیلی اسپیکولیشن کا ہے اور اس کے اندر کسی حد تک مینیپولیشن بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے تاجر برادری کو کہنا چاہیے نا کہ ڈالر اسی کو دیں جو امپورٹر ہے، ڈالر اسی کو دیں کہ جس کی نیڈ اسٹیبلش ہو سکے کاغذوں کے اوپر. سٹے بازوں کے لیے تو نہیں چھوڑنی چاہیے اس مارکیٹ کو. بالکل بالکل یہ والی بات ہے، اور اس میں ہمیں کوئی ڈراسٹک چینجز لانی پڑیں گی. کوئی ہمیں جو کیش ڈالر ہے اس کا کوئی ایسا میکانزم بنانا پڑے گا کہ کیش ڈالر کی ٹرانزیکشن کم سے کم ہو. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ضرورت مند ہے، جو امپورٹ کر رہا ہے، بونیفائیڈی ہے، اس کو ملے. اور ایکسپورٹر کو بھی جو ہے وہ پابند کریں کہ وہ ڈالر لے کے آئیں. اس وقت ایکسپورٹر ڈالر لا نہیں رہا، امپورٹ کھڑی ہوئی ہے سامنے. تو بیلنس آف پیمنٹ جب بگڑتا ہے تو ڈالر بڑھتا ہے. اگر ڈالر یہاں پہ آنے شروع ہو جائیں، کوئی اور ایسی اسکیم ہو جس کی وجہ سے امپورٹ پہ کوئی پریشر کم ہو، ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کس طرح جائیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ہم دیکھیں. آج امیجیٹ اس کا تو مسئلے کا حل نہیں آئے گا، مگر آگے 3 4 6 مہینے میں 8 مہینے میں اس کا رزلٹ انشاءاللہ آنا شروع ہوگا. مگر ہم آج کام شروع کریں گے تو آئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اوکے گریٹ. سلیمان صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے آصف علی قریشی صاحب جو کہ ایک نون اکانومسٹ ہیں، اور مزید ہمیں جوائن کیا تھا سلیمان چاولہ نے جو کہ FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. دونوں نے تجاویز دی کہ اکنامک مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. پہلے آصف علی قریشی نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ جس نہج پر، جن لیولز پر ہیں، جس طرح کی مسائل پاکستانی معیشت دیکھ رہی ہے، ایسا 40 سے 50 سال میں ایک دفعہ ہوا کرتا ہے. اور وی آر ناٹ این ایکسیپشن. دنیا کی تقریباً تمام معیشتیں جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں. لیکن سیریسنس جو ہے دیٹ از مسنگ ان پاکستانی ایلیٹ، پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سیمس ٹو بی اویئر آف دا پرابلم but they are not serious, but they do not seem serious to be taking care of the problem or the challenges which are faced by the economy. مزید ہم نے گفتگو کی سلیمان چاولہ صاحب سے. سلیمان چاولہ صاحب نے بتایا کہ جو ڈالر کے اوپر گورنمنٹ کی گرپ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اینڈ بیکاز آف دیٹ تاجر برادری آئے دن مسائل کو فیس کرتی ہے. بلکہ تاجر برادری
اس پوزیشن میں اب نظر آتی ہے کہ وہ شاید پریفر کرے کہ مہنگی شرح سود کا فائدہ اٹھائے اور کارخانے بند کرے. بے روزگاری ہوتی ہے تو ہو جائے, بٹ ہی تھاٹ کہ گورنمنٹ ہی مجبور کر رہی ہے. اگر یہی سچویشن یعنی کہ ڈالر 250-40 کے آس پاس رہتا ہے, شرح سود 16% کے آس پاس رہتی ہے جیسے کہ کچھ تجزیہ نگار باتیں کر رہے ہیں, ایسا اگر ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو FPCCI اور مسٹر سلیمان چاولا, دی سینئر وائس پریزیڈنٹ آف FPCCI, دیر از اے رسک کہ بزنس مین کاروبار بند کر کے, کارخانوں کو تالے لگا کر گورنمنٹ کو پیسے دیں کہ یہ شرح سود 16% کی ہمیں اچھی لگتی ہے, ہمیں کارخانے نہیں چلانے, لوگوں کو روزگار آپ دیں, جو رائٹس ہو, انریسٹ ہو, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو, اس کی پرائز بھی آپ پے کریں, بیکاز یہ جو چیلنجز بزنس کمیونٹی فیس کر رہی ہے اس کی ذمہ دار تاجر برادری نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کی انیبلٹیز ہیں. ناظرین, اسی طرح کی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.